अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सबका सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, हमारे माँ बाप सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको हक और बातिल में फर्क करना सिखा। कुरान से अल्लाह ताला हमको जोड़ देता है कि हम और बातिल का फर्क पता चले। कुरान जो कि फुरकान है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातना, अल्लाह ताला हम सब के इस कुरान के वक्त में, हमारे जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे। हमारे इल्म में इजाफा कर, हमारे अमल में इजाफा कर, उसको कबूलियत का दर्जा हो। अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, ए अल्लाह ताला हम सब लैलतुल क़द्र तक पहुंचा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्ना। ए अल्लाह ताला, जिस तरह अभी हम जमा हुए, इसी तरह अल्लाह ताला हम जन्नत में भी एक जगह जमा कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है आज 19वां हमारा जो है वो दौरे कुरान का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी कि हम तो गौर व फिक्र जो है इस दौरान कुरान के जरिए हम सीखने पर जो है मजबूर किया है, हमारे दिलों में डाला है कि हम जो भी कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें मेरा जिक्र कहाँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको अक्ल दी, समझ दी है। और अब ये हमारा आखिरी जो है हफ्ता चल रहा है जिस हमारा ये दौरा कुरान है, तो अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत दे कि हम कम से कम वक्त में जो है ज्यादा से ज्यादा इल्म फैला सकें, सीख सकें, सिखा सकें हम। तो कल जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है 5वां ग्रुप जो कुरान का है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। और उसका इख्तिताम जो है सूरह हुजरात पे हमने किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और उस समरी यही थी कि अपने अमाल जो हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, सदकात भी देते हैं, तो अपने अमाल को जाय होने से बचाना हम सब के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। कि बाज दफा जानते बूझते या लाशऊरी तौर पे जो है वो अमाल जो है हमारे किस तरह से हम जाय कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। अपनी जबानों पर जो है देखना है हमको कि हम किस तरह से जो है काबू पाएं। कि जबान हमको जो है वो जहन्नुम की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा। अब हमारा जो है वो छठा ग्रुप शुरू हो गया है आज। और छठा ग्रुप जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है पिछले ग्रुप से, क्योंकि पिछले जितने हमने ग्रुप्स अभी तक जो है पढ़े हैं, और यकीनन आप लोग लिख भी रहे होंगे साथ साथ। एक तो जो है पूरे कुरान में 7 मंजिलें हैं और इसी तरह ग्रुप्स भी हैं। तो यहाँ पे जो है जो आज ग्रुप शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें मक्की और मदनी सूरतों में बहुत ज्यादा नंबर में फर्क नहीं है। 7 मक्की सूरतें हैं। लिख लें, सूरह काफ से सूरह वाक़या, ठीक है, ये हैं मक्की सूरतें। और 10 मदनी सूरतें हैं, सूरह हदीद से लेके सूरह तहरीम तक। और आज हम जो है सूरह काफ अभी पहले पढ़ेंगे, एक मक्की सूरत और उसके बाद फिर मदनी सूरत जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और ये मुकाम जहाँ पे अभी हम हैं, जहाँ पे जो है ये
منزل بھی جو ہے شروع ہو رہی ہے اور گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بہت سعد مقام کہلاتا ہے. یہ بہت اچھا مقام ہے کہ جو ہے منزل بھی دوسری ہے اور جو ہے وہ گروپ بھی ہمارا جو ہے شروع ہو رہا ہے. تو میں گزارش کروں گی ان سے، سائمہ اگر موجود ہیں یا رضیہ موجود ہیں تو اس کی تلاوت کر لیں، یا نبیلہ. جی ڈاکٹر عزیز سائمہ تو نہیں، میں کر رضیہ لوں؟ نبیلہ ہیں، نبیلہ ہیں. جی ہے. جی نبیلہ سورہ قاف کی تلاوت کر لیں، 5 کتنی آیات آیتیں؟ کی، 5 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف آپ کی آواز کٹ گئی نبیلہ. تو مائک میوٹ ہے آئی تھنک. نبیلہ کی آواز کچھ، میرا خیال ہے ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. جی شور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سورہ قاف، سورہ قاف جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ قاف سے مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ اور 7ویں منزل کا آغاز ایک ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قرآن الصادین، ہے نا. اور اس میں پہلے ہم نے سورہ یونس کے آغاز کو بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ کیونکہ وہاں بھی جو ہے گروپ اور نئی منزل کا آغاز ہوا تھا، ہے نا، آپ کو بتایا تھا. اور یہ تقسیم جو ہے ہفتے کے 7 دنوں کے حساب سے جو ہے جو منزلیں ہیں وہ ہیں، تاکہ جو لوگ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم کر لیں. اور یہ سورہ قاف جو ہے یہ بھی بہت ہی منفرد قسم کی ہے. اچھا، یہ گروپ بھی جو ہے یہ بڑا ہی منفرد ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ویسے تو ہم نے بہت ساری مکی صورتیں نہیں پڑھی، لیکن اس میں ہر مکی صورت کو جو ہے دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہم نے اس دفعہ فوکس کیا ہے کہ فی ہی ذکرکم، میرا کہاں ذکر ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے، تو ہم اپنے طور پہ تو یقیناً مکی صورتیں پڑھیں گے، لیکن جو ہے ہم اس دورہ قرآن میں جو ہے مکی صورتیں نہیں کر پائیں گے. تو آپ لوگ خود کر لیجئے گا، ہے نا، کیونکہ خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے دیکھیں سورہ نجم اور سورہ قمر بھی ہے جو کہ جوڑا ہے، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑا ہے. اور سورہ رحمان کو تو جو عروس القرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن کی دلہن. اور اس میں جو ہے سورہ رحمان میں جو فصاحت، بلاغت اور بہت ہی ادبی خوبیوں کے اعتبار سے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلائمیکس ہے کا درجہ حاصل کیا ہے. اور سورہ قاف جو ہے وہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، بہت ہی جامع اور مزاج کے اعتبار سے جو ہے نا یہ منفرد صورت ہے. اور تو یہ جو ہے ہماری سورہ قاف جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں آخر تک جو ہے 2 باتیں جو ہم بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان جو صورتیں ہیں ان کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی مضمون جو ہے وہ انذار ہے. انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈرانا. ڈرانا کس چیز سے؟ کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، آخرت سے، قیامت سے. آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے نا، تو یہ سب چیزوں کو ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان کے لفظ کو ہم کافی نہیں جب تک کہ عقائد میں
عقائد کے میں جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے یقین کی بات کی گئی ہے نا. سورہ بقرہ نے شروع کی تھی تو بالآخرت ہم یوقنون، تو آخرت پہ یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم سب کا. اور یہ سب ہم کو جو ہے مکی صورتوں میں بہت ملتا ہے. تو ہمارے پاس چونکہ یہ تفسیر ان ڈیپتھ نہیں ہے تو ہم بہت تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. ہم سورہ قاف کی بالکل مختصر جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قاف القرآن المجید. اب یہ صرف ایک جو ہے نا الفابیٹ ہے عربی کا، اور اس سے 3 صورتیں پورے قرآن میں اس طرح سے شروع ہوئی ہیں، صاد، قاف اور نون. بل عجبوا ان جاءوا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعید. یہ جو ہے یہ جو صورت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز میں بہت پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جمعے کے خطبے میں اور عید کی نماز میں بھی. اور ام حشام بنت حارثہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن سن کر اس کو زبانی یاد کر لیا تھا، کیونکہ ان کا گھر بالکل ہی قریب تھا مسجد کے. تو یہاں پہ 2 تعجب کا ذکر ہے. پہلا تعجب کیا ہے؟ یہ کون ہے جو منکر ہیں ان چیزوں کے، ان کو کس کس چیز پہ تعجب ہوتا ہے؟ پہلا تعجب ان کا اس چیز پہ لکھ لیں کس پہ کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا ہے. یہ پرانی بات کہ ہمارے جیسا یہ انسان ہے تو یہ ہم کو کیا پڑھانے چلے ہیں. تو پہلا تعجب تو یہ، اور یہ صرف ان کے اوپری کا تھا، ورنہ ان کو اندر سے سمجھ میں آتا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کیا ہے اور وہ خود کیا ہیں. تو وہ بار بار یہ اعتراضات ان کے. اور پھر دوسرا تعجب یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی پیچھے ہم نے الف لام میم سجدہ اور بہت سی جگہوں پہ بار بار پڑھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دونوں تعجب جو یہ کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو زمین ان کے جسم سے آہستہ آہستہ کھاتی ہے. جب ہم جو ہے مر جائیں گے، ہم کو جو ہے لوگ دفنا دیں گے، ہمارا جسم بھی مٹی سے بنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے روح کی، جب روح کی تو ہم زندہ تھے، اس کے بعد ہم دوبارہ مر گئے، دوبارہ مٹی میں پہنچا دیے گئے. زمین انسان کے گوشت، ہڈی، بالوں سب کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے، اور پوری جو ہے ہم پھر مٹی ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ہمارے کیا اعمال ہی رہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا فرمایا کہ زمین ان کے جسم میں جو کچھ کھاتی ہے سب ہمارے علم میں ہے، اور کیا باقی ہے وہ بھی. ہر چیز ہمارے پاس ایک کتاب میں جو رب کے پاس محفوظ ہے، ہمارا نامہ اعمال کی کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ میں نے کیا کیا. چاہے میرا جسم وہ جو مادی جسم تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن میری روح، میرے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ موجود ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جب ہم تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اس میں ہلکا سا جو ہے اس کی جھلک بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا پورا جسم تو ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری جو اسپائن ہے، ہمارے جو مور ہیں، اس کا جو آخری حصہ ہے کوکسس کا، وہ جو ہے وہ بیج کی صورت میں رہے گا. اس بیج سے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اگا دیں گے، اور دوبارہ جو ہے میں پھر جو ہے وہ عذرا بن کے ہوگی، اور اس میں میرے ہی اعمال ہوں گے اور میرا ہی جسم ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بالکل وہی شکل صورت ہو اور بالکل وہی، لیکن یہ کہ اتنا ہے کہ پہچان. دیکھیے ہم خود بھی جو ہے سال بہ سال جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ ہمارے اندر فرق پڑتا چلتا رہتا ہے نا. یعنی کہ جو ہم 10 سال پہلے تھے وہ اب ہم نہیں ہیں، اور 20 سال پہلے تھے وہ اب ہم نہیں ہیں، اور پھر ہم 10 سال بعد جو ہوں گے وہ ہم نہیں ہوں گے نا. ہمارے جسم میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے نا، ہمارے ذہن میں بھی ہے نا، ہر چیز میں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو ان کا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو یہ ان کا جو ہے بہت اچھا جو ہے شائستہ مذاق تھا. کیونکہ انہوں نے پھر فوراً ہی جب وہ بیچاری رونے لگی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ساری جو ہیں بوڑھی عورتیں جوان ہو جائیں گی، تو ہم اس صورت میں تو نہیں اٹھائے جائیں گے جس صورت میں ہم مریں گے، لیکن میں ہی ہوں گی، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے صاف جھٹلا دیا. اب اس وجہ سے جو ہے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے
یہ کس لیے اتنی اہم ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ لوگ مانتے نہیں تھے. اب بات ہو رہی ہے کہ الجھن میں پڑے ہیں. انسان الجھن میں کیوں پڑتا ہے؟ جب اس کے جو ہے اندر سے وہ کچھ اور جو ہے سوچ رہا ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. انسان کا بچپن جو ہے جن عقائد اور نظریات کا اثر قبول کرتا ہے، ہمارے ماں باپ، ہم ان کے ساتھ رہے، انہوں نے جو ہم کو سکھایا، جو ہماری تعلیم تھی، اور شروع میں بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو جو عقائد اور نظریات کے جو اثرات قبول کرتا ہے، وہ ساری عمر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ہر انسان اپنی عادت کے پنجرے کا قیدی ہے. یہ لکھ لیں، ہر انسان اپنی عادات کے پنجرے کا قیدی ہے. ایک جو ہے انگلش پوئم ہے، دا کیج. I built these bars when I was young. جب ہم بہت ینگ تھے اور ہم نے جب کچھ اگر غلط قسم کی عادات اپنا لی تو اس میں سے پھر ہم نکل نہیں پاتے، اس لیے الجھن میں پڑتے ہیں کہ ایک طرف تو جواب دہی اور احتساب کی باتیں ماننے کے لیے طبیعت ہماری آمادہ نہیں ہے، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی فضیلت، ان کے قوی دلائل اور کائنات کی حقیقتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ہے وہ عجیب الجھن میں پڑ جاتے تھے. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ رکھنا نہیں ہے. سورہ ملک میں بھی یہی بات ہے. اور زمین کو ہم نے اس میں بچھایا اور پہاڑ جمایا، اور اس کے اندر ہم نے طرح طرح کی جو ہے نباتات اگائیں، اور یہ ساری چیزیں آنکھ کھولنے کے لیے، سبق دینے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے عبد منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. یہ برکت والا پانی ایک تو بارش ہے، اور وحی الہی جس میں کتنی برکت ہے کہ میرے اوپر جب وحی الہی برستی ہے، اور میں جو اگر سمندر ہوں تو کتنا میرے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے. اور پھر اس بارش سے جو ہے باغ اور فصل کے غلے اور کھجور کے درخت اور اس سے جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے خوشے، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. دیکھیے کتنی خوبصورت آیات ہیں. مکی صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں کلام جو ہے اپنے عروج پہ ہوتا ہے. اور پھر اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، اور مرے ہوئے انسانوں کو بھی اسی طرح سے کذالک الخروج. آیت نمبر 11. جس طرح جو مردہ زمین جو ہے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے دوبارہ مر کے جو ہے زندہ ہو جائیں گے. اور پھر جو انبیاء رسول کے سے پہلے جو ہے نوح علیہ السلام، اصحاب الرس، سمود اور عاد اور فرعون اور لوط، ان سب کا قصہ، اور اصحاب الایکا اور قوم تبع، کل کذب الرسل فحق وعید. تو سب نے جو رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا؟ ڈراوا آیا. اور اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وعید سے جو ہے وہ ڈرنا ہے اور وعدوں پہ یقین کرنا ہے. وعید یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ڈراوے ہیں، اور وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے جنت کے وعدے کیے ہیں، تو جنت کے وعدے پہ ہم کو جو ہے اپنا دھیان دینا ہے، اور ڈراووں سے ڈرنا ہے، اور جو ہے اپنے عمل بدلنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ان کو جواب کیا؟ فَإِنَّ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا پہلے بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے کہ ہم دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیسے ہوں گے، جب ہم مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے نا. اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا جب تک کہ اس کو زبان سے اظہار نہ کر دیں یا عمل میں نہ لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری جو ہے وہ کس سے قریب ہیں کہ ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور دل میں وسوسے آئیں تو یہ جو ہے بہت پڑھا کریں، ہے نا، یہ والی بھی. اور جو پہلے ہم نے پڑھا نا، جو آیت نمبر جو ہم نے جو آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی، یہ بھی وسوسوں کے لیے کہتے ہیں، وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بہت پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یتلقى المتلقیان عن الجميع عن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. آیت نمبر 18 ہے
کہ ہماری زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ یعنی فرشتے کرامن کاتبین موجود ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ میرا اور آپ کا لکھا جا رہا ہے، ایک 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 خوشی ہنسی ہر چیز، ایک ایک نظر. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ اگر طنز کی نگاہ سے کسی کو دیکھا، ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور اسی لیے خاتون کا قصہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کیا طریقہ رکھا تھا کہ کوئی ان سے بات کرتا تھا تو فوراً جو ہے وہ قرآن کی زبان میں ہی بات کرتی تھی کہ قرآن کی زبان میں بات کروں گی تو کوئی ایکسٹرا بات ہوگی ہی نہیں. تو ہم اس درجے تک تو نہیں پہنچے ہیں، لیکن اپنی بات میں ہم کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فالتو بات نہیں، کیونکہ ہم خواتین فالتو باتیں ہے نا پہلے تولو پھر بولو پہ ہم تو بھول ہی جاتے ہیں ہے نا. ہم پہلے خوب بول لیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں یہ کیا کہہ دیا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے محفوظ کی جا رہی ہے. کرامن کاتبین جو ہے ہم اپنے جو ہے جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے تو ہم اس کے کام کو بڑھا دیں اور الٹے ہاتھ والے کا کام کو ختم کر دیں کہ کچھ بھی ہماری برائی نہ ہو. اور پھر دیکھو موت کی جان کنی حق لے کر پہنچی ہے، وہی چیز جس سے تو بھاگتا تھا. ہماری عمر جتنی بھی ہو جائے لیکن موت کا کیسا خوف ہوتا ہے کہ موت کی جان کنی حق لے کر پہنچی جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پا گیا. ایک طرف انفرادی موت اللہ تعالیٰ نے بتائی اور پھر پوری دنیا کی موت جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. آیت نمبر 20 وجات کل نفس ما سائق و شہید. اور اس دن جو ہے پھر کیا ہوگا کہ ایک جو ہے ہر شخص اس حال میں ہوگا کہ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے. یعنی فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ ایک نے روح قبض کی ہوگی اور اس کے بعد جو دوبارہ جب اٹھایا گیا تو ایک تو اس کو آگے پہنچا رہا ہوگا، دوسرے اس کے لیے گواہی دینے والا ہے. تو یہ جو ہے یعنی کہ ہم تو کہیں بچ ہی نہیں سکیں گے. فبصرک یوم حدید، اور اس دن تو نگاہ خوب تیز ہوگی یعنی خوب دماغ چلنے لگے گا کہ یہ تو وہی دن ہے جس کا جو ہے وعدہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ پہلے جو ہے لوگ اس کو انکار کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اس کے ساتھی نے اس سے کیا کہا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ تو وہی ہے کہ جو ہم کو بتایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے کیا ان سے کہیں گے القیا فی جہنم، حکم دیا گیا کہ پھینک دو جہنم میں ہر کافر کو جو حق سے جو ہے دشمنی رکھتا تھا. مناع للخیر معتد مریب. دیکھیے فی ہی ذکری، میں اپنے آپ کو سوچوں خیر کو روکنے والا، کہیں کوئی نیکی کر رہا ہو کہ میں خیر کو روکتی تو نہیں کسی کو ہے نا. حد سے تجاوز کرنے والا، کہیں میں حد سے تجاوز تو نہیں کرتی، شک میں پڑا ہوا ہے نا. معتدین مریب، ریب شک کہتے ہیں جسے انسان کنفیوز ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا تو نہیں بنائے بیٹھا. شرک کی نفی، اور شرک میں ہم کو جو ہے وہ شرک اکبر شرک اصغر دونوں سے جو پناہ مانگنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا شرک ہے نا. جو مانوی شرک بھی جو ہوتا ہے، جو شرک اصغر ہوتا ہے کہ کالی رات میں جو ہے کالے پتھر پہ جو ہے سیاہ چونٹی، وہ والا شرک بھی مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اور اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، خود ہی جو ہے گمراہی میں تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرے حضور جھگڑا نہ کرو، تم کو پہلے جو ہے میں برے انجام سے خبردار کر چکا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سمجھاتے ہیں، بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم توبۃ النصوح کریں ہیں. اور اس کے بعد جہنم کا یہ ہمارا تیسرا رکوع ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. دیکھیے اس کا مطلب جہنم کی بھی جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بولنے کا موقع. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم پوچھے گی کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں کیا تو بھر گئی، تو کہے گی کیا کچھ اور ہے، یعنی کہ اور وہ مانگے کہ اور کتنے جہنمی ہیں. اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی. ازلفت الجنت اللہم اجلنا منہم. اللہ تعالیٰ مجھ کو متقی بنا اور جنت میرے قریب. ابھی ہم نے کل پڑھا کہ ایسے لوگوں کو جنت کا راستہ تک عرفا، پہچانتے ہوں گے وہ کہ میں جنت کا راستہ کہاں سے ہے، کہاں کتنے دور ہے، اور بھاگتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہم اجلنا منہم.
اور یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو کہ اوابن حفیظ، بار بار اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہے نا۔ ایک نماز بھی اوابین پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہم صبح اٹھتے ہیں، اگر فرض کریں ہم تہجد میں اٹھے، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر ہم نے رجوع کیا، اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر ہم نے انتظار کیا، اور پھر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی، پھر ہم نے چاشت کی نماز پڑھی، پھر اوابین کی پڑھی، یعنی یہ سب جو کیونکہ ہم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہیں، ہے نا۔ اوابن حفیظ ہیں، اور وہ حفاظت کرنے والا اپنے اعمال کی بھی، ہے نا، اعمال کی، اپنے جو ہے لوگوں کی حفاظت کرنے والا کہ وہ کہیں دین سے نہ بھٹک جائیں۔ اور جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یہ غیب کے سودے ہیں، یہ بھی ہم نے کل کیا۔ وہ جا بقلب منیب، اور وہ کس کے ساتھ آیا کہ اس کا جو ہے منیب بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ انابت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اس کے لیے کیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ اللہم اجلنا منہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید ہیں، اور جب وہاں ان کے لیے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کتنی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی، اور نہ جانے لدینا مزید۔ دیکھیے ان کے لیے بھی جو ہے جہنم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ اور نہ جانے کیا کیا ان کو جو ہے کس کس طرح سے جو ہے اذیت ہوگی، اور جنت میں جانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی نا۔ اور جو ہے یہ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ رتبہ کیسے ملے گا کہ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں، قرآن سمجھ کے نہ پڑھے ہیں، اس کو اپنے اعمال میں کیا حصہ نہ بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو لدینا مزید میں جو ہے اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار ہم کو مل جائے گا۔ کہ میرے اور آپ کے اندر جو ہے وہ طلب ہے، وہ تڑپ ہے ہمارے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ مجھے کرا دے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جو بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت اپنے کو سمجھتے تھے، اور دنیا کے ملکوں کو انہیں چھان مارا، لیکن ان کو کوئی بھی جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ملی۔ اور اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے، دل رکھتا ہے۔ کیا میں دل نہیں رکھتی ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کون سے دل کی بات کی ہے؟ جو پرورٹڈ دل نہ ہو، ہے نا، پاک صاف قلب سلیم۔ اللہم اجلنا منہم، کہ ہمارا بھی قلب سلیم ہو، اور جو توجہ سے بات کو سنے۔ کیا میں توجہ سے بات کو سنتی ہوں؟ قرآن میں جو ہے نا، لمن کان لہو قلب او القى السمع، کان، غور سے کان ڈالنا کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا، وہ شہید، اور اس کا گواہ بھی ہو۔ ابن قیم کے فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کے دل پر نقش ہو، تو میں بھی اس طرح سے پڑھوں کہ جیسے میرے دل پہ اس کی ایک ایک بات نقش ہو، ہے نا۔ جتنا میمورائز کر سکیں اور نہیں کر سکیں، جتنا تو ہمارے ذہن میں اس کے مطلب ہوں، ہے نا۔ یہ ذکر قرآن کی بات ہے، اور بار بار اس کا ذکر ہوگا، ہے نا، کہ ہمارا دل اس وقت تک مائل نہیں ہوتا جب تک کہ جو ہے ہم قرآن کو جو ہے سمجھ کے نہ پڑھے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے زمین اور آسمان کو ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ اور دیکھیے توریت میں ہے کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا ہے، اس لیے ان کے یہاں ویکینڈ منایا جاتا ہے۔ اسلام میں کوئی ویکینڈ نہیں ہے، ہم تو جہاد جہاد جہاد، کوشش، ہے نا، اٹموسٹ اسٹرگل کرنا ہے، اور ہر دن کا جو ہے ہم ایک وہ بنا لیں کہ ہمیں کیا چیز، کون سی نیکی کے کام کون سی کس طرح سے پلاننگ سے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم کو کوئی جو ہے تھکن نہیں ہوئی۔ یہ کرسچینٹی میں کہ پھر اللہ نے آرام کیا، اللہ تعالیٰ کو آرام کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر جو کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ ہمارے اوپر بھی جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اسی طرح سے کہا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور ساتھ میں نماز پڑھنے، ہے نا۔ وہ قصہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا شوہر بہت وہ تھا، اور آ کے بہت برا بھلا کہتا تھا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جیسے وہ آتا تو فوراً جا کے جو ہے وضو کر کے نماز شروع کر دیتی،
ہے نا. تو فصبر علی ما یقولون، اور اس کے ساتھ نماز کے اوقات سب بے حمد ربک قبل طلوع الشمس قبل الغروب، ہے نا. اور اس میں جو ہے فجر کی اور عصر کی اور عشاء کی نمازوں کی بات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر تسبیح، یعنی تسبیح نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ، پھر بیچ میں بھی جو ہے صبح شام کی دعائیں، اور ہر وقت جو ہے ہم تسبیح کرتے رہیں. اور وہ تسبیح ہماری صرف لپ سروس نہیں ہو کہ سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے سبحان اللہ یعنی میرے دل سے ہی نہیں نکلتا ہے. تو ہر وقت سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، سجود کے بعد بھی، یعنی ہر وقت بار بار تسبیح تو ہم جو کوکنگ کرتے وقت کسی بھی وقت جو ہے ہم کر سکتے ہیں. بس سمے یوم ینادی المناد، اور سنو جسے منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، موت کا فرشتہ. اور حشر میں فرشتوں کی آواز ہے، جس دن سب لوگ جو ہے حشر کے وقت آواز ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ذالک یوم الخروج، ہے نا. ابھی ہم نے کل ہی سورہ یاسین پڑھی ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے جیسے ان کو ان کی خواب گاہوں سے کسی نے اٹھا کے کھڑا کیا، تو کہیں گے ہم کو کس نے اٹھا دیا ہے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، ہم ہی زندگی بخشتے، ہم ہی موت دیتے، ہماری طرف سب کو پلٹنا ہے. اور زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، حشر کو جو ہے وہ جو ہے یہ اسٹیبلش کرنا، قیامت کا اسٹیبلش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے جو ہے وہ کہیں گے اور جو ہے سور پھونک دیا جائے گا. اور نحن عالم بما یقولون، اور ہم جانتے ہیں نبی کے جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں. وما انت علیہم بجبار لست علیہم بمسیطر فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو تم قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جس کے اندر جو ہے ڈر، جو تنبیہ سے ڈرنے والا ہو، جس کی روح زندہ ہوگی وہ قرآن سنے گا. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس 24 پارٹیسپینٹ ہیں. الحمدللہ ہم سب جو ہیں دیکھیں ہماری روح زندہ جب ہی ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں اور ہم قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. الحمدللہ سورہ قاف پوری ہے. اب جو ہے کوئی تلاوت کر دے اس کی، سورہ حدید. جی اب مدنی صورتیں. جی الحدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سائمہ. میں رضیہ. رضیہ جی رضیہ جی رضیہ یہاں سے جو سورہ حدید جو ہے یہ آپ 3 آیات تلاوت کر لیں. سورہ حدید. جی سورہ حدید. جی جس کے پاس کھلا ہوا ہے تو وہ کر لے، ہے نا. جی 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 میں کر لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. اب جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو گروپ ہے اس میں جو ہے ہم نے یہ جو مکی صورتوں میں سے صرف ایک کیا ہے، اور یہ سورہ حدید سے پہلے سورہ واقعہ اور اس سے پہلے سورہ رحمان. یا آپ لوگ خود جو ہے ضرور جو ہے ہمارے دور قرآن سے جو پچھلے سال کا تھا وہ سن بھی لیں گے یا خود اپنے طور پہ ضرور پڑھ لیجیے گا، ہے نا. تو اب جو ہے یہ سورہ حدید سے جو سورہ تحریم تک یہ چھٹا گروپ ہے. 10 مدنی صورتیں ہیں.
اور سورہ حدید جو ہے یہ ام الصباحات کہلاتی ہے۔ صباحات کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن میں ایک گروپ ہے جو صباح سے شروع ہوتا ہے، اور یہ صورتیں جو ہے 5 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ اس میں جو ہے سورہ حدید جو کہ ام الصباحات ہے، اس کے بعد جو ہے سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حشر ہے، کچھ لوگ جو ہے سورہ اعلیٰ کو بھی اس میں رکھتے ہیں، اور سورہ صف ہے نا۔ تو یہ ہم کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ام الصباحات سورہ حدید، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بخش دی ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، کیونکہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں اور یہ تقریباً 1.25 پارے کے برابر ہیں نا، اور یہ پورے قرآن میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے 5 گروپس میں مدنی صورتوں کی ترتیب کو ایک دفعہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے گروپ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، 4 مدنی صورتیں ہیں جو تقریباً 6.25 پاروں پہ تھیں، ہے نا۔ اور حجم کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے، یعنی کہ سب سے بڑا گلدستہ تھا جو ہم پہلے پڑھا۔ پھر دوسرے گروپ میں صرف سورہ انفال اور سورہ توبہ تھی، 2 ہی تھیں۔ پھر تیسرے اور چوتھے گروپ میں جو ہے وہ 1 مدنی صورت ہے نا۔ اس کے بعد کے گروپ میں بھی صرف سورہ احزاب 1 مدنی صورت ہے نا، اور اس کے بعد کے گروپ میں بھی جو ہے وہ 3 سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات ہم نے کل پڑھی ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں 5 سورتوں کا آغاز جو سبح للہ یا یسبح للہ، یعنی کہ اللہ کی تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی، کیونکہ یہ ماضی اور مضارع دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہے۔ تو ہر وقت جو ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے اندر جو چیز بھی ہے اس نے ہمیشہ اللہ کی تسبیح کی ہے، اور ہر چیز مستقل تسبیح کرتی رہتی ہے نا۔ تو ان کو مسبحات کا نام اس لیے دیا گیا ہے نا۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور بہت ساری جو ہے ہم یا ایھا الذین آمنو تو ایک ہی دفعہ آئے گا، لیکن اس سے جو ہے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت ہے، تو ہم اس کو جو ہے مختصراً دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو سورہ حدید مدنی صورت ہے، اس کی چھوٹی سی صورت ہے، 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس کو جیسے آپ کو بتایا کہ ام الصباحات کہتے ہیں۔ اور سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مرکزی مضمون اللہ کا نظام اور عدل سے قائم کرنا، اللہ کا نظام عدل سے قائم کرنا، اللہ کی تسبیح ہر اس چیز نے کی جو زمین اور آسمان میں ہے۔ ہم کو تو معلوم بھی نہیں کہ زمین اور آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور وہی زبردست، عزیز اور حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک بے شک۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ دیکھیے ابھی پیچھے ہم نے جو سورہ قاف پڑھی تھی اس میں بھی وسوسوں کی بات کی تھی، اور یہاں بھی آیت نمبر 3 ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے کیا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں کیا بات ہے کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اندر کا بھی علم ہے اور باہر کا بھی علم ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہی جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 3 ہے، کہتے ہیں جب شیطان وسوسہ ڈالے تو یہ آیت پڑھ لیں، اور جس پر بہت قرض ہو تو وہ ادائیگی قرض کے لیے بھی آیت ہے، تو یہ یاد کر لیں زبانی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کیریکٹرسٹک، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات، اور اس میں ہم کو ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اتھارٹی جو ہے کسی بندے کو اگر دی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ساری ہر چیز کی اتھارٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ جو ہے ہمارے اوپر رحمان رحیم، ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ رحمت جو ہے ان کے غضب پر جو ہے وہ حاوی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ زیادہ ہمارے اوپر کرتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں،
موت سے پہلے بھی اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کا حال کیا ہے، خود اپنا حال ہم سوچیں، ہے نا۔ پولیٹیکل سائنس میں جو ہے ایک رول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، جس کے پاس مستقل اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کرپشن ہوتا ہے، اور ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، اور اگر ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کو یقیناً زوال آتا ہے۔ اسی لیے قوموں کے عروج و زوال اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اندر کا حال بھی اور باہر کا حال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتے ہیں، یعنی کہ صرف کل کا علم نہیں بلکہ جز کا بھی علم ہے، ایک ایک دانہ جو زمین میں جاتا ہے۔ اس لیے آگے کی آیت کہ اس کے علم میں جو زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، یہ ہم نے الف لام میم سجدہ میں بھی پڑھا تھا کہ کیا آسمان سے اترتا ہے، وہی الہی، فرشتے، بارش، یہ ساری چیزیں ہیں، ہے نا، اور عذاب، اور چڑھتا کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور درخت پودے جو ہوتے ہیں وہ اوپر ظاہر ہے اس کی شاخیں اوپر جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ یعنی ہم جو ہے دیکھیے، ہم نے خطبے کی جو آیت ہم نے سورہ نساء میں پڑھی تھی تو اس میں بار بار تقوی کی بات کی تھی، کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا۔ بیڈ روم میں بھی پتا ہے کہ جو ہے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں بھی ہیں، جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف اللہ ترجع الامور، بے شک۔ اب دیکھیں، حالانکہ مدنی صورت ہے لیکن یہ تو بالکل توحید کی آیات ہیں نا، تو بار بار جو ہے جو احکامات آتے ہیں اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ توحید کی آیات بھی اس میں ہوتی ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، یہ بھی ہمیں کل ہی پڑھا ہے کہ رات میں سے دن کو داخل کرنا، دن میں سے رات کو داخل کرتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے نا۔ اور آمنوا باللہ و رسولہ، اب ہم سب یہاں ایمان بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آیت نمبر 7 ہے نا، ہائی لائٹ کریں، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو۔ دیکھیے، نہ یہ جسم میرا ہے اور نہ میری جو مال میرا ہے، نہ میرے بچے میرے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ہم سب اس میں کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ انفق علیہ، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، اور قرض حسنہ کیا، خالص نیکی کے جذبے سے، واپسی کی، اور واپسی کی توقع ہی نہیں ہو، پاک مال سے، اور نہ کوئی بدلے میں فائدے کی ہمارے اندر جو کوئی طلب ہو، تو یہ جو ہے ایمان کا سرچشمہ، ایمان کے سرچشمے کی ساری جو ہے نا پوائنٹس ہم کو پتا ہونے چاہیے کہ جو ہے ہم کو خلیفہ بنایا، ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، خوب خوب خرچ کریں، اور خوب خرچ کب ہم کریں گے جب ہمارے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہوگی، ہے نا، کہ حب دنیا کی جڑوں کو کھود کھود کر نکالنا ہے۔ کوئی جو ہے زمین جو ہے جو بنجر ہوتی ہے تو اس پہ خوب ہل چلایا جاتا ہے، تو قرآن کا ہل چلا چلا کے، خوب چلا چلا کے جو ہے حب دنیا ہم کو نکالنی ہے باہر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، کہ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض ہے، اور اللہ کی خاطر دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لینا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، بڑے بڑے فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ تو وہ چیز ہی نہیں کہ آپ گئے اور دکان سے لے لیے، طرح طرح کی فلسفی ہوتی ہے لوگوں کی، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں ہیں، تو یہ ہم جو ہے الحمدللہ ہمارا سپارہ بھی 27واں سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے ایمان بلند کرنے کے لیے جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم جو اس طرح کا دورہ قرآن کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، تمہیں کیا ہو گئے، تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پہ ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، تم سے عہد لے چکے ہیں، یہ جو منکرین ہیں ان کے لیے، اور اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف آیات جو ہے وہ نازل کرتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کے جو ہے روشنی میں لے آئے،
اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے، جو ابھی تک ہم کچھ تاریکیوں میں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ روشنی میں لے آئے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو. دیکھیے یہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا، وَمَا لِيَ أَلَّا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ جھنجھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا ہو گیا ہے تم کو، ہم یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث تو اللہ ہی کی ہے. اور تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کرے تو کبھی ان کے برابر نہیں ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. دیکھیے یہ کیٹاگرائز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیٹاگرائز کرنے میں کہ دیکھیں، ایک تو جنہوں نے شروع میں ہجرت کی تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل مفلس تھے، اور پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بعد میں جب ان کے پاس پیسے اور بعد میں خرچہ کیا، جو بعد میں جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد خرچ کیا، تو ان دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وعدے دونوں سے کیے ہیں، ہے نا. درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ ہمارا دل نہیں چھوٹا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وعدہ تو سب سے ہے، لیکن ظاہر ہے درجات ہیں. اور واللہ بما تعملون خبیر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرض حسنہ کی ہم نے بات پڑھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کئی گنا بڑھا کر، ایک جو ہے بیج جو ہے وہ 700 گنا ہے. 1 روپیہ دیا تو 700 ہے. ایک فوٹو کاپی کر کے بانٹ دیے تو کتنا ہم کو اجر مل گیا ہے. ایک کوئی ہم نے دعا سکھائی تو کہاں سے کہاں ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیں گے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم بایمانہم بشراکم یوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. ہم نے سورہ نور میں جو آیت نور پڑھی تھی، ہم دعائے نور پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ جو نور کی بات ہو رہی ہے. نور ہر ایک کو اعمال کے مطابق دیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے مدینے سے عدن تک کا نور، اتنے ان کے اعمال صالح ہوں گے. کہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں جو ہے ظاہر ہے کہ اندھیرا گھپ پر جو ہے وہ پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے. اور منافقوں کا حال کیا ہوگا، کیونکہ جب تھوڑا سا انہوں نے اچھے کوئی عمل کیے تو وہ نقتبس من نورکم، تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ ہلکی سی لائٹ ہوگی، جیسے ہم کوئی ٹارچ جلاتے ہیں بار بار بجھ جاتی ہے، بار بار ان کی جو ہے قبض کہتے ہیں چنگاری، ہے نا، کہ وہ جو ہے دوسروں سے جو ہے نور مانگیں گے. تو یہاں پہ جو ہے ایک تو مومنوں کے اس کی بات ہو رہی ہے پہلے، کہ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ہے نا، یعنی مدینے سے عدن تک. اللہم اجلنا منہم. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 12 سورہ حدید، اس کو ہائی لائٹ کر لینا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اصل میں جو ہے بڑی کامیابی ہے. اور ساتھ میں جو ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ ایمان لانے والوں سے کہیں گے کہ ہم کو تھوڑا سا نور دے دو. ہم تو ان سے کیا کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. اور پھر ان کے درمیان جو دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے ایک طرف رحمت ہوگی اور باہر عذاب. کیسے جو ہے جس کی جتنی امیجنیشن ہوتی ہے وہ اتنا ہی ان آیات کو جو ہے سمجھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کو سمجھنے کا جو ہے وہ ہم کو اتنا وہ فہم دے اور اس پہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ موقع دے، اور ہمارے اعمال میں اس کی روشنی میں جو ہے ہم خوب جو ہے اپنے اعمال بہتر کریں، تاکہ ہمارے اعمال کے مطابق ہم کو جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے بہت بڑھا کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس قبولیت کا درجہ دیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ ینادوہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ غرکم باللہ الغرور. آیت نمبر 14. اب ان کے آپس میں بات چیت، مومن جواب دیں گے، وہ جو ہے منافق جو ہے مومنوں کو جو ہے پکار کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تراویح میں کھڑے ہوتے تھے، ہم تو یہ بھی کرتے تھے، اور تم نے دیکھا کہ ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے تھے. تو مومن کیا جواب دیں گے کہ ہاں تم کرتے تو تھے، واقعی ساتھ تھے تم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا. فتن تم فتن آزمائش،
ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے دھات کو جو ہے جب پگھلا کے جو ہے کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کھرا تھا اور کون کھوٹا تھا. کس نے موقع پرستی کی، ریاکاری کی، ہے نا، دوسروں کی واہ واہ کے چکر میں رہے، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا یا اللہ. اور آخر وقت تک وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے دیتے رہا. غرکم باللہ الغرور. بار بار دنیا ہم کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے. اسی لیے جو ہے نا دنیا کی محبت ہم کو جو ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن کا حل چلا کے دنیا کی محبت نکالنی ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ. اور آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ زمین بھر کے سونا، بلکہ اس سے بھی ڈبل ہے. اپنے کو فتنے میں ڈالنا ہوتا کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک کرنا، قرآن میں شک کرنا، اپنے دل میں نہ اتارنا، دھوکے میں رہنا. یہ شیطان ہمارے اندر یہی چیزیں پیدا کرتا ہے. اور یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، اور وہی تمہاری جو ہے وہی تمہاری مولا ہے. یا مولا کو بیس المصیر. اور کتنا برا انجام ہے ان کا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ جس کو جو ہے، دیکھیں ہم میں بہت سے ینگ لوگ بھی ہوں گے، کچھ بڑی عمر کے بھی ہوں گے. کہتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی تو پھر اس کا لیے تو کوئی اب مزید گنجائش ہی نہیں ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے؟ میں تو اپنے کو سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا سوال ہم سے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ میرا دل اللہ کے آگے جھکے؟ لذکر اللہ وما نزل من الحق. اور جو کچھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ کلام کے آگے وہ جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب یعنی کہ توریت اور انجیل، یہود و نصارہ، ہے نا، وہ سارا ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ چکے ہیں، کہ ان کی طرح نہ ہوں کہ ایک لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم. ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں نا کہ کیوں ان کے دل سخت ہوئے تھے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بہت سمجھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور ان کے دل اتنے سخت ہوئے کہ جیسے کہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہم پڑ چکے ہیں نا. اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اور خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یعنی کہ ابھی بھی ہمارے دل اگر سخت ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ میرے دل کو زندگی بخش سکتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں، قرآن کی طرف پلٹوں، اس کو سمجھ کے پڑھوں، اپنے عمل میں لاؤں. اور یہ رمضان بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا حل چلا کے دن رات کو تراویح، قیام اللیل، خود سے بھی تہجد میں اٹھ کے، دن کو بھی یہ دورہ قرآن کر کے یہ حل چلا کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے اعمال بہتر کریں. اور تابعین کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک ڈاکو جو ہے وہ ڈکیتی کی نیت سے نکلا، اور جو ہے کسی کے چھت پہ چڑھا اور روشن دان سے جو ہے وہ جھانک رہا تھا کہ اندر جو ہے جائے اور کس طرح سے جو ڈکیتی کرے. تو ایک تابعی جو ہیں جو کہ وہ بیٹھے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہی آیت انہوں نے پڑھی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور وہ زار و قطار رو رہے تھے. وہ سن کے جو ہے اس ڈاکو کا دل نرم ہو گیا، اور اس نے اپنا کام چھوڑ کے اور وہ آ کے ان کے پاس اور رو کے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. یا قرآن ایسی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، اس کو یقیناً کئی گناہ بڑھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور ان کے لیے بہترین اجر ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. اللہم اجعلنا منہم. ہے نا، ہم صدیقون میں شامل ہو جائیں، سچ بولنے والے، سچ کی گواہی دینے والے، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کے لیے نور ہے. اللہم اجعلنا منہم لہم اجرہم و نورہم. وہ نور، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے پولیس فرات پہ جو ہے اندھیرے میں نہ رکھنا.
اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے دور دور تک نور کے ہم آسانی سے جنت پہنچ جائیں، ہم کو جنت کا راستہ بھی پتا ہو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جو ہے اصحاب الجحیم میں سے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بارش اور وحی الہی کا ذکر کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو جو ہے زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آگے بھی جو ہے یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹیجز آف لائف کی بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے 20 اور تیسرا رکوع ہے اس کا، علم، پھر علم حاصل کرو۔ بار بار پیچھے بھی ہم نہیں پڑھا کہ علم جو ہے بیس ہے، پھر علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر ہے نا، خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر۔ تو ابھی تو ہم پہلی سیڑھی پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں اور اس میں خلوص بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قبولیت کے لیے ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ تَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اسٹیجز آف لائف کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے نا۔ شیکسپیئر نے بھی جو ہے اسٹیجز آف لائف بتائی ہے، اور قرآن بھی بتا رہا ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بچپن ہے نا، لعب والا بچپن میں بچوں کو کیا ہر وقت کھلونے، یہ کھیلنا ہے، وہ کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جوانی، زینت، بار بار اپنے کو 100 مرتبہ شیشے میں دیکھیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہے نا، یہ کپڑے پہنے تو کیسے لگ رہے ہیں جوانی میں، بلکہ بعد تک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اور زینت کے چکر میں جوانی، خاص طور پہ ٹین ایجرز ہیں، اور پھر تفاخرم بینکم، ادھیڑ عمر، ایک دوسرے پہ فخر۔ اچھا وہ ہم تو ڈاکٹر بن گئے، وہ وکیل بنا، وہ کون ہے اور وہ کیا ہے، ہم کمپیریزن، تفاخرم، تفاخر آپس میں، تفاعل کے وزن پہ ہے، تفاعل کے وزن پہ کہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ہم کو فخر میں آگے بڑھنا، اور اس میں جو ہے بہت ہی تکبر کرنا۔ اور اس کے بعد چوتھا تکاثر فی الاموال والاولاد، بڑی عمر ہے نا، تکاثر پھر تفاعل کے وزن پہ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت جو ہے لوگوں کو جو ہے اس وقت تک کہ جو ہے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کہ جب تک کہ قبر تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ تو بڑی عمر میں لوگ مال اور اولاد میں مقابلہ کرتے ہیں کہ میری اولاد یہ کر رہی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرا گھر ایسا ہے نا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بارش ہو گئی ہو تو اسے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے ہیں نا، کاشتکار خوش ہو گئے، اور پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے نا۔ اب ہم لوگ جو ہے دیکھیں کس عمر کی اس میں ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے پہلے تو بہت ہی ہماری جوانی تھی، اور اس کے بعد ہماری اب کیا عمر ہے، پھر وہ کھیتی پک گئی، اس کے بعد زرد ہو گئی، بھس بن کے رہ گئی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے برس آخرت کیا ہے، وہ جگہ جہاں سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ تو جیسے میں نے عمل کیا ہوں گے ویسے اب مجھے ملے گا۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہم سب کو جو ہے کیا کرنا ہے، اپنا ایمان بڑھانا ہے۔ ایمان، جب ہم لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیلریٹر ہم کو اسپیڈ بڑھانی ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آگے کیا فرما رہے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم کو گاڑی کی اسپیڈ بڑھانی ہوتی ہے ہم ایکسیلریٹر پہ دباؤ دیتے ہیں نا، پریشر دیتے ہیں ہے نا، تو گاڑی تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ تو دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان کے ایکسیلریٹر پر دباؤ اور دنیا کی محبت پر بریک لگاؤ۔ اللہ کی طرف دوڑنے اور منزل سے قریب ہونے کا نسخہ ہے نا، کیونکہ جو ہے ہم نے پڑھا فجعلوا غثاء نحوا، پتہ نہیں کب ہم جو ہے ختم ہو جائیں، کب میری موت واقع ہو جائے، کب قیامت آ جائے۔ اور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، یعنی ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جنت ہے کیسی، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے نا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو جنت میں جو ہے ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، ورنہ دراصل تو پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ ہم تو جو ہے بہت ہی زیادہ نعمتوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ بھی ملے وہ بھی ملے ہیں،
تو یہاں پہ جو ہے ہم کو جو ہے یہ دنیا کی محبت ختم کرنی ہے، اور اس میں جو ہے امام جنبل کا قصہ آپ یاد کریں، جو میں بہت پڑھتی ہوں، ہے نا، بہت آپ کو بھی سناتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں، کہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بہت ہی تفصیل سے، ویسے تو وہ قصہ ہے، اصل میں جو ہے ان کے جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے جو ہے وہ قرآن کو مخلوق بنانے کے لیے جو ہے کہ قرآن کو خلق کا درجہ دینے کے لیے فتویٰ چاہتے تھے، اور امام جنبل نہیں دے رہے تھے، تو ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ تکالیف سے گزارا گیا، بہت زیادہ ان کو اذیت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کی مرضی کا فتویٰ نہیں دیا۔ پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے جو ہے امام جنبل کو جو ہے جیل سے نکال کر 1000 دینار دیے، تو وہ رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش کا مستحق نہیں ہوں، جس کی جتنی نعمتیں، جتنی لائبلٹیز، اتنی ہی پکڑ، اتنی اس کی لمبی بیلنس شیٹ، ہے نا، میری بیلنس شیٹ کتنی بڑی آڈٹ ہے، جب میرا ہوگا تو کیا کیا مجھے دیا گیا وہ دیکھا جائے گا، اور میرا آؤٹ پٹ کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دوڑو، اور دوڑتے ہم کب ہیں کہ جب ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جب ہم دنیا کی محبت اور یہ اور میچنگ اور فلاں یہ دماغ میں سوار کر لیتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف دوڑ کیسے سکتے ہیں، مغفرت کی طرف دوڑ کیسے سکتے ہیں، جنت کی طرف کیسے دوڑیں گے جب تک کہ ہم ہلکے نہیں ہوں گے، ہم اس ریسنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں زمین میں تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھا ہو، ایک ایک چیز ہمیں تقدیر میں لکھی ہے نا، اور تقدیر پہ راضی ہونا سیکھیں، اس میں بہترین عمل کرنا سیکھیں۔ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، اور جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، ہے نا، پھر وزڈم بیہائنڈ ٹرائل سوچیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے اسے بھول نہ جاؤ، ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، پھر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والوں کو جو ہے پسند ہی نہیں کرتا۔ ہم الذین، اور پھر جو یہ جو فخر جتاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، ان کا مزید جو ہے کہ وہ الذین یبخلون یامرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی بخل کرنے پر کہتے ہیں کہ کیوں تم فالتو میں جو ہے دے رہے ہو ادھر ادھر، ابھی تو تمہارے اپنے کام بہت ہیں، کیوں دیتے ہو ہم؟ حالانکہ اگر ایک لقمہ ہمارے اپنے پیٹ میں جائے تو ایک لقمے سے ہمیں دوسرے کی بھی فکر کریں۔ ان صحابی کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھوکے تھے، ان کے یہاں مہمان آئے تو انہوں نے چراغ بجھا کے جو ہے ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو اس سے جو ہے وہ منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر ان کا اللہ تعالیٰ کا ہی، اور ساری تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پھر قسط کی بات ہے نا، یہ کلائمیکس کہ ہم نے رسولوں کو صاف نشانی ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے نا، ہم پہلے بھی قائمًا بالقسط پڑھتے رہے ہیں نا، ہے نا، قائمًا بالقسط سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، سورہ نساء کی 135، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، قائمًا بالقسط، پھر اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں، اور پھر کہا لوہا اتارا ہے، لوہا حدید لوہے کو کہتے ہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہے نا، اور کیوں؟ کیونکہ اسلحہ لوہے سے بنتا ہے، تو اس کا وار فار پیس، جنگی طاقت ہمارے اندر جو ہے، یہ بھی ہماری جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے دنیا کی چیز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا۔ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ اس آیت سے، آیت نمبر 25 سے، انزلنا الحدید ہے، ان اللہ قوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی ذریت کی بات کر رہے ہیں، اور سب کو ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی ہے، اور کتاب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کرسچنز، تو ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا تھا، ہے نا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں رافت اور رحمت بہت ہے، ان کا دل بہت نرم ہے، چیریٹی کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نا یہ آیت نمبر جو ہے کون سی ہے ہماری، آیت نمبر 27 میں ان کا ذکر کیا ہے، جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً،
वरहबानियता निब्तदऊहा, लेकिन रहबानियत उन्होंने खुद इजाद की। हमने उनको नेमतें भी दी थी, उनका दिल भी नरम किया था, उनको ये नहीं कहा था कि सब कुछ छोड़ दो हम, क्योंकि इन नेमतों को इस्तेमाल करना भी रब की शुक्र अदा करना है ना। अल्लाह ताला ने शादी करने को मना नहीं किया, अच्छे कपड़े पहनना, बाल संवारना, कोई चीज मना नहीं की। रहबानियत इस्लाम में नहीं है ना। माँ कतबना अलैहिम, ये उन्होंने खुद जो है इब्तदा, है ना, बिदअत है ये उनकी। रहबानियत उनकी अपनी इजाद है। इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह फमा रअू हक़्क़ रिआयतिहा, और जो है उन्होंने, हमने उन पर फर्ज नहीं किया था, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी की तलब में वो इतने आगे बढ़े कि उन्होंने बिदअत जो है निकाली और फिर जो है उसका हक भी अदा नहीं किया। यानी कि उनके जो है प्रीस जो है वो किस तरह से जिना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर शादी तो करते नहीं और फिर जिना करते हैं। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका अजर हमने उनको अता किया, लेकिन उनमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही तकवे वाले हैं, चाहे उन्होंने वो इस्लाम में नहीं लाए। तो ये जो है ना, ये हक अदा करना किताब का है, क्योंकि उनको भी किताब दी गई थी और हमको भी किताब दी गई, है ना, और हमने भी इसका हक अदा नहीं किया, है ना। कुरान की फरियाद माहिरुल कादरी की आप लोग ने भी जो है पढ़ी होगी कि ये मेरी अकीदत के दावे कानून पे राजी है गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी मैं सताया जाता हूँ। ये कुरान की फरियाद है, कहीं मैं तो नहीं, मेरे लिए तो नहीं है ये। मैं कुरान से, अल्लाह ताला मुझे कुरान से जोड़े या दूसरों को जोड़ने वाला बनाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही वयजअल लकुम नूरा तमशूना बिही यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयत आ गई हमारे पास है, सूरह हदीद की आयत नंबर जो है ये 28, आयत नंबर 28। अब हम ये पढ़ लेते हैं और कॉन्शियसली पढ़ते हैं कि क्योंकि ये अल्लाह ताला मुझे और आपको पुकार के कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवे का ताल्लुक जो है वो किससे है? हमारे दिल से है। तकवा हा होना, तो अपने दिलों का जायजा लें, खासुल खास रोजा, इसको रद्दी ख्यालात से पाक करें, अल्लाह का डर हो इसके अंदर, जन्नत से मोहब्बत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाना है। वो आमिनू बिरसूल ही, और रसूल पर ईमान लाओ। यूतिकुम किफलैन मिन रहमतिही यजअल नूरा, ये दोहरा अजर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो रिवर्टेड होते हैं, है ना, क्योंकि पीछे उन्हीं का जिक्र है ना कि इन्होंने रहबानियत इख्तियार की, तो उनकी बात, और साथ में अगर वो ईमान लाएंगे तो उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। उन्होंने अपने नबी के को भी ईमान लाए, उन पर अमल किया, और अब जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता फरमाएंगे और तुम्हें वो नूर बख्शेंगे जिसमें तुम चलोगे। शुरू में ही हमने नूर की बात पढ़ी कि सिरात मुस्तकीम पे भी मुझे और आपको अल्लाह ताला नूर दे दें। यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह यालम अहलुल किताब, और ताकि जो है ये जान ले अहले किताब के अल्लाह के फजल पर कोई उनकी अजारादारी नहीं है, कि वो समझते हैं कि बस ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं और हम तो बख्शे बख्शाए हैं, और ये कि अल्लाह का फजल उसके अपने हाथ में ही है ना, वो किसी के हाथ में नहीं देता। अल्लाह ताला के अपने हाथ में फजल जिसे चाहता है देता है। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन्हुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो है सूरह हदीद बहुत ही अहम ये सूरत थी। जल्दी जल्दी हमने की, लेकिन अहम पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं। अब सूरह मुजादिला, जी अब कौन तिलावत करेगा? मेरा ख्याल है अभी तक किसने नहीं की है। कौन मौजूद है? जी साइमा, जी साइमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من
نسائهم ما هن من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بارک سورہ مجادلہ، اور سورہ مجادلہ وہی گروپ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ابھی اس گروپ کا جو ہم نے جو ہے ابھی سورہ حدید پڑھی اور اس کے بعد اب سورہ مجادلہ، اور آپ کو بتایا کہ یہ صورتیں جو ہیں بہت ہی منفرد انداز کی ہیں، اور یہ 10 صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس میں قرآن کے مضامین کا کہتے ہیں کہ عطر نچوڑ کے رکھ دیا گیا ہے نا. جیسے کسی چیز کا جو ہے نا ہم رس نکالتے ہیں نا، اسی طرح سے ان مضامین کا، قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کا عطر نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس نے ان 10 صورتوں کو سمجھ لیا اس نے قرآن کو سمجھ لیا. کیونکہ دیکھیں آج کے مسلمان کا، ہم بھی اس میں موجود ہیں، آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہے، اور پیدائشی مسلمان تو ایمان کو سمجھتے ہی نہیں ہے. کیونکہ شعوری ایمان ہمارے اندر کم ہے، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جو ہے وہ چیزیں سیکھیں جو ابھی تک ہم نے نہیں سیکھی، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنے ہمارے اعمال کی جو ہے نا اندر سے ایک ہرس ہو جاتی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. اور یہ سورہ مجادلہ جو ہے یہ بڑی یونیک اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی اور وہ زیادتی ہیں، تو یہ ایک خاتون کا ذکر ہے. اور دیکھیں کس طرح سے شروع ہے کہ قد سمع اللہ قول اللتی، اس کا آغاز ہی کس طرح سے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. اور سورہ مجادلہ کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو زہار جو ابھی ہم فوراً ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مجلس کے آداب، مزید جو ہم نے سورہ حجرات میں بھی پڑھے اور اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، ہے نا، مجلس کے آداب، اس کے بعد اللہ اور شیطان کی پارٹی، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ہے نا، یہ 3 موضوع لکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، تو جادلو کا فی زوجہا، جو اپنی بیوی سے جو ہے جھگڑ رہا تھا، اور وہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں جو ہے تکرار کر رہی ہیں اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہیں، تشتکی اللہ. یہ کون خاتون تھیں؟ یہ جو ہیں صحابی تھے اوس بن سامت، اور خاتون کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. ان کے معاملے میں نازل ہوئی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جو ہے شوہر بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، یہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکے ہیں، ہم نے جو ہے سورہ نساء میں کس میں ذکر آیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کیا کہتے، انتی علیہ کظہری امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو، یعنی کہ ایک طرح سے وہ طلاق دے دی ہیں. تو ظاہر انہوں نے جو ہے صحابی اوس بن سامت نے جو ہے خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہا، کیونکہ انہوں نے شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر ظاہر ہے وہ تو پریشان ہو گئیں اور وہ فوراً بھاگی ہوئی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، کہ کیا طلاق ہو گئی، کیونکہ ڈر گئیں. کہنے لگیں کہ کیا اس معاملے میں کوئی حکم آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو، کیونکہ اس نے ایسا جملہ کہا. اس پہ وہ رونے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور میں کیا کروں. اس حالت میں وہ رو کر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہی تھیں کہ کوئی صورت مجھے ایسے بتائیں کہ میرا گھر اجڑنے سے بچ جائے. دیکھیے عورت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں، مردوں میں بھی بے شک ہوتا ہے، لیکن عورت میں کیونکہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو جب ان کے رونے کو اللہ تعالیٰ نے جو سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئے، اس مسئلے کا حکم بیان کیا گیا ہے. کتنی زبردست بات ہے، کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ نے، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، تو میں بھی تو عورت ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنیں گے؟ یعنی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی وہ ہوتا ہے تو میں 10 لوگوں کو جا کے جو ہے ہاں کسی سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا تکرار کر رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، بے شک سمیع بصیر ہیں۔ دونوں مبالغے کی صیغے، سمیع اور بصیر، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں بہنیں مائیں نہیں ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ان کے کہنے سے، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے نا، جن سے وہ پیدا ہوئے۔ یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، بیکار بات ہے، کہنے سے کوئی نہیں بن جاتی، بیوی ماں کیسے بن سکتی ہے نا، کتنی زبردست بات ہے یہ۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اب ظاہر ہے یہ غلط بات انہوں نے کی ہے تو کفارہ تو ادا کریں ہیں، اور کفارہ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا ہے، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس ذلکم توعظون به، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے۔ فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، آج کل تو اس طرح کا کوئی زہار کا قانون ہی نہیں ہے، تو اس وقت ہے کیونکہ غلام آزاد کرنے کی ہوتی تھی، اگر غلام نہیں ملے تو کیا کرے؟ اور آج کل کے حساب سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے لگے کہ کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی ہے تو پھر کفارہ اس کا بھی جو ہے مفتی حضرات سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ دیکھیں ہم رمضان کا مہینہ ہے جو ہے 1 مہینہ رکھتے ہیں ہے نا، اس کے بعد پھر شوال کے رکھتے ہیں تو کافی لگتا ہے کہ اچھا خاصے روزے رکھ لیے، اور یہ 2 مہینے کے لگاتار رکھنا یہ نہیں کہ جو انٹرپٹڈ ہے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو سکتا ہے وہ اتنے کمزور ہو کہ بیماری ہو کہ نہ روزہ رکھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتا دیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ مسکینوں کو جو ہے وہ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو یہ ساری جو میں نے سہولیات مل گئی ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے جو دردناک سزا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس میں ذلیل خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ، پھر وہی والی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ ہم نے جو ہے صاف صاف آیات نازل کر دی کافروں کے لیے ذلت کا عذاب، اور ذلت کا عذاب ان کو ہونا ہے جب اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، انہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ تو بھول گئے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کا ایک ایک چیز گن گن کر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ گواہ ہیں ہے نا، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ اور کیا تم کو خبر نہیں؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم کو پتہ نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے آداب مجالس سب بتائے جا رہے ہیں، اس میں بھی کتنا ہم کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی اور چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور اس کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ گوسپس ہے نا، گوسپس لوگ بہت کرتے ہیں نا، چپ کے ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ مجلس کے آداب نہیں ہے۔ اگر 3 لوگ ہیں تو 2 لوگ آپس میں ہلکی آواز سے بات نہ کریں کہ اس کو یہ لگے کہ تیسرا جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر 3 سے زیادہ ہیں، 4 ہیں، تو چلو 2 آپس میں کر رہے ہیں تو 2 آپس میں کرنے لگیں گے ہے نا، تو ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، 5 آدمیوں سرگوشی تو ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات یعنی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 2 ایک
طرف جا کے خسر پسر سے شروع کر دیا ہے. یہ یہود اور منافقین کا رویہ تھا، کیونکہ وہ سارے وقت جو ہے وہ سازشی ان کا ذہن تھا نا، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے کہ کس طرح سے چپ چاپ اٹھ جاؤ، پیچھے سے کھسک جاؤ. تو یہ کرتے تھے، ایک نکلتا بھی دوسرا نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، ہے نا، گوسپ کرنے کو منع کیا تھا کہ جو اس طرح سے چپکے مت کرو، پھر وہی حرکت کرتے ہیں. یہ لوگ چھپ چھپ کر اور چھپ چھپ کے بھی کون سی باتیں کرتے ہیں کہ گناہ اور زیادتی ہے، رسول کی نافرمانی، کہ کیسے کیسے ستائیں، کیسے کیسے سازشیں کریں. اور جب آتے ہیں یہ منافقوں کا خاص کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں. جس طرح سے اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، جو تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سلام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ ان طرح کا سلام ہی نہیں ہوتا منافقوں کا، ان کا تو صرف دکھاوا ہوتا ہے. اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے نا، کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں پھر بھی ہو رہا ہے نا. تو یہ کیا ان کی باتیں منافقت کی. اور اس کے بعد جو یا ایھا الذین آمنوا، یہ اب جو آیت آپ کے سامنے جو ہے کھلی ہوئی ہے نا، یہ سلائیڈ جو ہے ہم آپ کے لیے آسانی کے لیے بنا دیتے ہیں کہ اگر جن کا قرآن سامنے نہ ہو تو کم سے کم یہ آیات دیکھ لیں نا. اور جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں اگر اپنے لیپ ٹاپ پہ سنیں گے تو آپ کو ساری کی ساری جو ہے نا وہ نظر آ جائے گی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. پہلے اس کی جو ہے خرابیاں بتائیں، ہے نا، احکامات آئے کہ آداب مجالس کیا ہیں. اب یہاں باقاعدہ ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ جب تم آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں کرو، بلکہ کون سی بات، نیکی اور تقوی کی. ان وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. آیت نمبر 9 سورہ مجادلہ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو اگر کبھی ہم اس طرح سے کریں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بعض دفعہ جو ہے بات کھل کے نہیں کی جا سکتی. کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو چپکے سے سمجھانا پڑتا ہے، تو ایک طرف لے جا کے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کسی یہ نافرمانی کی چیزوں میں تو ہم جو ہے کہیں گوسپ نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اور بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ مجلس میں ہوتے ہیں اور کوئی بات چپکے سے کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر مطلب اس پہ اتنی پکڑ نہیں ہے. ہاں یہ کہ تین ہو، تین میں جو ہے چوتھا اللہ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو الگ کر کے ہم نے آپس میں شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو کیا اس کی اس سے جڑی ہوئی اگلی آیت جو 10 آیت نمبر 10 ہے کہ انما النجوى من الشیطان، کہ یہ تو شیطانی کام ہے گوسپ کرنا. اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے جو ہیں مطلب وہ غمزدہ ہوں کہ دیکھیں ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. اگر ہم بیٹھے ہو ہمارے سامنے کوئی کر رہا ہو تو ہمیں لگے گا ہمارے لیے کوئی بول رہا ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حالانکہ جو ہے یہ اس طرح کے گوسپ جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ پہ توکل. ہمیں جو ہے نا اپنا دل بڑا رکھنا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت نمبر جو ہے یہ 11 ہم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں جو ہے کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا. اب دیکھیے یہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ابھی آج کل تو جیسے کہ تراویح میں اتنا زیادہ جو ہے رش نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ جب جیسے جیسے ہمارا آخری اشرا ہوگا تو وہ تراویح میں بہت لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ جو ہے جگہ نہیں ہوتی تو انسان کم سے کم ہل کے ہی دکھائے کہ جو ہے اور کندھے سے کندھا ملا، تاکہ جو ہماری رو میں جتنی جگہ ہے کسی اور کو ہم فٹ کر لیں. یا کہیں پہ ہم بیٹھے ہیں کوئی بیان ہو رہا ہے یا کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو نہیں بھی جگہ ہو تو ہل کے یہ تاثر دیں کہ ہم ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. تو تفسحوا، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو.
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یفصح اللہ لکم، تمہارے لیے کشادگی بخشے گا. یعنی ہمارے بہت سارے کام ہو سکتا ہے بہت اچھے ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی کر دیں گے نا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے لیے بھی، اور جو بعض دفعہ جو ہے ہمارے دنیا میں بھی بہت ساری مجالسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ اٹھ کے نہیں دیتے ہیں. تو جب کہا جائے کہ بھئی اب جو ہے چیز ختم ہو گئی، اب تم نکل، مطلب آپ جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں. خاص طور پہ جو بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، اگر کسی کو جو ہے ڈسپلن کے خاطر کہا جائے کہ یہاں سے ہٹ کے آپ فلاں جگہ بیٹھ جائیں تو لوگ مانتے نہیں ہے نا. یقیناً آپ لوگوں نے بھی ایسے بڑے بڑے بیانات، میں نے عمر سلیمان کا بھی ایک بہت ہی، جبرائیل علیہ السلام پر انہوں نے کینیڈا میں کیا تھا، تو اتنے زیادہ لوگ تھے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، اور جیسے ہی وہ ختم ہو تو کوشش کریں کہ جو ہے لائن سے نکلے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دم سے جو ہے ایک ہنگامہ کر کے جو ہے دھکے دیتے ہوئے. تو یہی سب چیز لوگ پھر حرم میں جا کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اور تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو، ہمارے الحمدللہ ایمان بھی ہے ہمارے اندر، اور ہمارے پاس علم بھی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا فرما رہا ہے، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم سب کو جو ہے بلند درجے دے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم. اب اگلا ہے نا، یہ ہمارا دیکھیں لیسن 77 آ گیا ہے، سورہ مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدا نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر. اب یہ دیکھیے اس زمانے کی بات ہے کہ جب جو عرابی آتے تھے اور جو ہے زیادہ تر کیا کہتے تھے کہ ہم کو آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. اب یہی رول ہم اپنے لیے بھی رکھیں گے. کئی دفعہ جو ہے بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں اور ہر شخص اس چکر میں ہوتا ہے کہ ان سے تخلیے میں بات کرے، الگ جا کے بات کرے. تو ان کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے ایک کیلکولیٹڈ اس کے لیے وہ آتے ہیں، اپنی بات کر کے جاتے ہیں، تو ہر ایک کو انڈیویجلی اس طرح سے وہ ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں نا. تو وہاں بھی عربی کیا کرتے تھے کہ جو ہے ہر شخص جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ کیا کہ تخلیے میں بات کرنا چاہتا تھا. اذا ناجیتم الرسول فقدموا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ڈرانے کے لیے کیا کہا کہ اچھا تم کو اگر رسول سے تخلیے میں بات کرنی تو صدقہ دے دو، صدقہ دے دو. اب صدقہ ظاہر ہے کہ پیسہ، اب پیسہ خرچ ہوگا تو پھر انسان بات کرنے میں تھوڑا سا جو ہے کانشیس ہو جائے گا نا. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے اس حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لوگ بلا ضرورت ملاقات کے لیے درخواست کرتے تھے نا. اس لیے جب ان کو صدقہ کہا تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا رک گئے ہیں، اور یہ صرف وقتی طور پہ حکم تھا، اس کے بعد فوراً ہٹا لیا گیا. اور آگے کی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا تم ایسا نہ کرو. فوراً ہی یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے کے لیے صدقہ دینا تو یہ اب حکم نہیں ہے. لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہم کو سکھا دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. تو تمہارا کرنے کا کام کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وہ لوگ کرتے نہیں ہیں، ہے نا، نماز نہیں قائم کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کوئی عالم آ جائے گا، کوئی مفتی آ جائے گا تو سب اس کے بالکل پیچھے ہی پڑ جائیں گے. آیت نمبر 13. تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ نماز قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں، اور زکوٰۃ صحیح طرح سے دینا. مدنی صورت ہے یہاں پہ مطلب زکوٰۃ ہی ہے، صحیح طرح سے اس کا حساب کتاب کر کے، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی کہ یہودی، اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی کہ قریش جو یہودیوں سے جا جا کے دوستی کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا فرماتے ہیں کہ عذاب مہین ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے نا. اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. الا انہم هم الکاذبون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، ہے نا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے شیطان مسلط ہو گیا ہے،
اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، اور وہ کیا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو شیطان کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ یہ پیچھے جو ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ قسموں کو ڈھال بنانا ہے، اور جو ہے کافروں سے جا کے ملنا اور گوسپ کرنا اور سازشیں کرنا ہے نا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں اور یہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر اب دوسری طرف دوسرے لوگ جو ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا میرے رسول ہی غالب ہو کے رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، سورہ صافات میں بھی یہ بات ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم اخوانهم۔ اب یہ ایمان والوں کی، کاش یہ میری اور آپ کی خصوصیات ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا ہو، کہ تم کبھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ آخرت پہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی کہ کفار سے محبت منع۔ اور کون سی محبت؟ وہی ولایت والی جو ہم چار آپ کو بتاتے ہیں، ہاں ان کے اپنے باپ ہوں، یعنی کہ کفر اور شرک کرنے والے ان کے اپنے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ابھی کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کے دلوں کو ایمان سے سجا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو ثبت کر دے، ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے سجا دے، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے نا۔ یہ روح کون سی ہے؟ یہ روح جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پھونکی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہم اجعلنا منہم۔ الحمدللہ ہماری جو ہے یہ مکمل ہوئی سورہ مجادلہ۔ اب سورہ حشر، جی کون تلاوت کرے گا؟ جی نبیلہ ہے تو نبیلہ تلاوت کر لیں۔ نہیں ڈاکٹر حسن نبیلہ نہیں ہے، اچھا تو پھر سائمہ تو موجود ہیں، سائمہ کر لیں گے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ حشر بارک اللہ۔ مدنی سورت ہے اور آیات اس کی جو ہیں 24 ہیں اور 3 رکوع ہیں خالی، ہے نا۔ اس کو ہم تیزی سے کرتے ہیں
اور اس میں جو ہے دیکھیے یہ سبحات میں سے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو صورتیں جو ہیں وہ سبحہ سے شروع ہوئی ہیں، یسبحو سے شروع ہوئی ہیں، وہ سبحات میں آتی ہیں نا۔ اور ہم نے سورہ حدید پڑھی جو کہ جو ہے ام السبحات ہے۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح ہے بے شک ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ سورہ حشر میں خاص طور پہ کیا ہے کہ جو ہے بنی نذیر کا قصہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو میثاق مدینہ کیا تھا۔ میثاق مدینہ میں جو ہے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی تھی، تو جو ہے غزوہ بدر کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا ہے۔ اور غزوہ احد 3 ہجری میں بنو نذیر نے بھی خلاف ورزی کی، تو بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی 4 ہجری اور ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے معاہدے کا پاس نہیں کیا تو ان کو جو ہے وہاں سے باقاعدہ نکالا گیا، جبکہ وہ وہاں پہ ویل سیٹل تھے، ان کے باغ تھے کھجوروں کے اور سب۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے نا۔ اس میں جو ہے جو سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ جو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا کہ مل جل کے جو ہے کام کریں، لیکن جو ہے انہوں نے جو ہے اس میثاق کو توڑا۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر جو ہے کافروں کی طرف سے میثاق کو توڑا جائے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے یہ وہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے اس پہ جمے رہیں۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہی جس نے اہل کتاب کافروں کو، اہل کتاب کافر یعنی کہ یہودی ہے نا، وہ بھی کافر ہو گئے نا کیونکہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں منافق بھی خیر بہت ساری چیزوں میں، لیکن یہاں خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ ان کو ایک ہی دفعہ میں گھروں سے باہر نکال دیا، اور وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ کبھی نکلیں گے ہی نہیں، اور ان کی تو اتنے وہ جمے ہوئے تھے، ویل سیٹل تھے، اور اتنے انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے کہ یہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بچ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہیں اور سے جو ہے حملہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل کیا یہ تصور دلانا ہے کہ مسلمانوں کے حملے سے پہلے وہ اس خیال میں تھے کہ کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو انہوں نے جو قلعہ بندیاں کی ہوئی تھی وہ روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی جو ہے نا وہ کمزور کر دیا ہے نا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کی ہمت اور قوت مقابلہ کو کھوکھلا کر دیا، تو ان کے ہتھیار کس کام آئے؟ ہمارے ہاتھ میں گن ہو لیکن ہمارے ہمت ہی نہ ہو چلانے کی تو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عبرت حاصل کرو، یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ مولا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا، اور کافروں کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، شدید العقاب، آیت نمبر 4 میں ہے۔ اور تم لوگوں نے جو کھجور کے درخت کاٹے جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے ان سے تھا، یعنی کہ یہ وار کی اسٹریٹجی تھی کہ کس طرح سے ان کو جو ہے نکالا جائے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹایا۔ ہم نے سورہ انفال میں کیا پڑھا کہ جب جنگیں کی لوگوں نے، یہاں سے مسلمان تھے وہاں سے کافر تھے، اور پھر جب جیت گئے تو جو مال غنیمت ملا وہ جو ہے انفال تھا، وہ حق سے زیادہ تھا، وہ جو ہے ہم نے خمس جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیت المال کے لیے جمع کر دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ایکولی تقسیم ہوا۔ یہاں پہ ایک دوسری چیز کی بات ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے جو ہے لڑنے کے لیے میدان میں گیا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ جو مال چھوڑ کے ان کو جو گھروں سے نکالا گیا ہے نا، بے دخل کیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال فے کی بات آئی ہے بار بار کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹائے، یہ وہ مال نہیں ہے جن پہ تم نے اپنے گھوڑے اونٹ دوڑا ہے، تم نے کوئی محنت نہیں کی۔
اللہ اور اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے لوگوں سے رسول کی طرف پلٹایا وہ اللہ اور رسول اور رشتے داروں اور یتامان مساکین اور مسافروں کے لیے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اس کو ہائی لائٹ کریں ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, آیت نمبر 7. یہ کیا چیز ہے کہ مال کی گردش ایسی ہو کہ کسی کے پاس جمع ہی نہ ہو. دیکھیے باہر کے ملکوں میں جو ہے جتنا مال ہوتا ہے اتنا ٹیکس لگتا ہے, اور اگر کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں اگر ہم ڈونیشن کرتے ہیں تو وہ ہم سلپ دیتے ہیں تو اتنا ٹیکس کم ہو جاتا ہے نا. تو مال زیادہ جمع نہیں ہو پاتا ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا جو ہے کانسیپٹ پیش کیا تھا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر یہ پہلے عالم جنہوں نے غور و فکر کیا ہے. اور دیکھیں جس طرح ہمارا جسم ہے اس میں اگر ہمارا خون گردش نہ کرتا رہے تو کیسی کیسی سیویے وغیرہ ہیں, کیسی کیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں, فالج ہو جاتا ہے, دل بند ہو جاتا ہے. تو خون کی گردش جس طرح سے ضروری ہے اس طرح سے مال کی دولت کی گردش ضروری ہے. ایک جگہ اس کو نہیں جمع کرنا ہے, اس کو دیتے رہنا ہے. اور یتیم مسکین مسافر صرف مالداروں کے درمیان نہ گردش کرے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ بہت اہم اصول اس میں ہے نا, جو کہ ہم یہ سورت جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے یہ بہت اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو زمینیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی خراجی اراضی بھی ہوتی ہیں اور دوسری بھی ہوتی ہیں کہ جو پانی کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں, اور جو خود سیراب کرتے ہیں اس میں سے کتنا جو ہے اوشر نکالنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے مہاجرین اور انصار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور للفقراء, یہ مال کس کو دیا جا رہا ہے, ان غریب مہاجرین کو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, جائیداد ان کی وہیں چھوٹ گئی. جب پاکستان بنا تھا تو کتنے لوگوں کی ساری جائیدادیں جو ہیں وہ انڈیا میں رہ گئی تھیں. تو یہ بھی ہجرت کرنے والے جب مکہ سے مدینہ گئے تو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. تو یہ اللہ کا فضل اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں, یعنی ان کو دو. یہ ایمان لا کر دارالہجرت میں جو ہے وہ مقیم ہے, یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے. کون؟ انصار, مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بنائے گئے. سب کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی حکمت کے ساتھ معاملات جو ہے طے کیے کہ انصار مہاجرین کو اپنے اپنے گھر لے گئے, ان کا کتنا خیال کیا, ان کو اپنے جو ہے اس میں بھی شامل کیا ہے اپنے بزنس میں. سوری. اور اس کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل کی تنگی نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا وہ جو ہے فلاح پانے والا ہے. کیونکہ بعض وقت چھوٹی سی چیز دینے میں ہمارا دل جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہے, تو دینے والے بنے, جتنا دیتے ہیں اتنا ہی اور آ جاتا ہے. اور یہ لوگوں کا پرسنل تجربہ بھی ہے کہ جو سوٹ ہمارے پاس بہت ہو گئے, کوئی بالکل جو ہے نئے نئے سوٹ ہمارے پاس آ گئے اور ہم نے اٹھا کے دے دیے, پھر ویسے کا ویسے کسی اور نے ہم کو دے دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس طرف اشارہ کیا, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے نا. مہاجرین اور انصار جو دعا مانگتے تھے, والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے. اور ہم جب قرآن کی کلاس میں جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ سب نصارہ ہیں, جو ہمارے نئے ساتھی ہیں مہاجر ہیں. تو نصارہ جو ہیں ہمارے یہ سباہت ہیں, یہ زہرہ ہیں, یہ سب نصارہ ہیں, یہ رخسانہ ہیں. کتنے لوگ پہلے سے ڈاکٹر نیئر اب خود قرآن پڑھانے لگی ہیں. یہ نصارہ کے اوپر کیا لازم ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کی مدد کریں. اے ہمارے رب ہم پر ان بھائیوں کو بخش دے, ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. کتنی زبردست بات ہے. ہم سب اس وقت اہل ایمان ہیں, ہمیں اپنے دل میں کوئی بھی بغض ہے تو نکال دینا چاہیے ہے نا, کہ بغض جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. دوسرے مسلمانوں کے خلاف بغض ہے نا. اور اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان رؤوف اور رحیم ہے, نرم ہے. اور کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی, اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں نکالا گیا تو ہم ساتھ نکلیں گے, ہے نا. منافقوں کا طرز عمل, ہمیشہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, ہے نا. یہودیوں کی مدد کرنے کے چکر میں, اور اوپر سے جو ہے وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. تو اگر وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز نہ نکلیں گے,
ہے نا. پہلے تو یہ کہا تھا ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز مدد نہیں کریں گے، ان کی منافقت سامنے آ گئی ہے نا. اور تم لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، اور کبھی اکٹھے ہو کے کھلے میدان میں تمہارا نہ مقابلہ کریں گے نہ لڑیں گے، نہ قلعے میں بند ہو کر نہ دیواروں کے پیچھے چھپ کے. یہ اپنی اس میں جو ہے آپس کی مخالفت میں بڑے ہی سخت ہیں، اور تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ہے نا. ان کے دل تو جو ہے پھٹے ہوئے ہیں. اپنا جائزہ لیں، ہے نا. فی ہی ذکری، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم ملتے ہیں تراویح میں ملتے ہیں قرآن کی محفلوں میں ویسے گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے بہت ایک دوسرے کی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا 78 لیسن ہے. دیکھیں سارے لیسن اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سکھا رہے ہیں، ہے نا. اور کامیاب کون ہے جو اس لیسن سے سبق حاصل کر کے اپنے عمل میں لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دل پھٹے ہوئے، دل پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بے عقل لوگ ہیں. اور انہی لوگوں کی مانند جو ان سے تھوڑی مدت میں اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ ان کے پہلے کے قبیلے بھی جو ہے جو پہلے کرتے رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکالا اسی طرح. اور ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جو کفر کر بیٹھتا ہے انسان تو کہتا ہے میں تو انی بری ہوں، ہے نا، انی اخاف اللہ. یہ شیطان نے کہاں کہاں کیا تھا، اس میں غزوہ بدر میں بھی کیا تھا، غزوہ احد میں بھی کیا تھا. اور یہ صرف لپ سروس ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو وہ توبت نہ کر لیتا ہے. اور کہیں میں تو ایسے نہیں کہتی کہ اللہ کا ڈر میرے اندر اور میں پھر وہی ساری چیزیں کرتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آگے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 جس میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائیں، اب مجھے پکڑنا ہے. عذرا تمہیں یہ کرنا ہے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا سامان، کیا میرا ہینڈ کیری تیار ہے، کیا میرا لگیج تیار ہے، کیا میں نے وزن کر لیا ہے، ہیں؟ کہ اسکریننگ میں کہیں میں ماری تو نہیں جاؤں گی. اور یہ تو وہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے اعمال آپ جمع کریں. وہاں تو ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہو گیا تو چلو نکالو، اس میں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، ہے نا. ہمارے نیک اعمال کی زیادتی جو ہے کوئی بھی ہم سے کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کیا کمایا ہے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ بھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے کہ اپنے اللہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو، فلسفہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا. دنیا ایک روزہ ہے، میں روزے سے ہوں. اپنے آپ کو چیک پہ رکھیں. من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، اعمال کے جواب دہی کے احساس سے. اور ہم انسان، ہم پر نازل ہوا، ہمارے اندر روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی اور ہم جو ہے اتنے بے فکرے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اس لیے کہ ہم غور و فکر کریں. آیت نمبر 22-23 ہے نا. اور 24 کی آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سارے 18 صفاتی نام جو صبح شام کی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں، آپ کو زبانی یاد ہوں گے، اور آپ جو ہے نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں. کہتے ہیں یہ پڑھیں تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ہر چیز آسمان اور زمین اس کی تسبیح کریے، تو کیا میں نہیں کروں گی؟ الحمدللہ ہماری سورہ حشر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی ہے. اب یہ سورہ ممتحنہ بالکل ہی چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور یہ فوراً ہی ہو جائیں گے. اور اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں احکامات نہیں ہیں. اس میں جو ہے سورہ ممتحنہ کیا ہے کہ امتحان ہم کہتے ہیں امتحان لینے والی. کس چیز کا امتحان؟ ایمان کا امتحان. اور ہم جو ہے خاص طور پہ ایمان بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، محبتوں کو خالص اللہ کے لیے
ہے نا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ، ہے نا، یہ ساری چیزیں فقد استکمل الایمان. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، میرا رضا جوئی کے لیے یہ اپنے وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. مکہ والوں نے یہ معاہدہ توڑا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ پر حملے کا منصوبہ ہے. اور جب انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا تو ایک صحابی تھے جن کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ تھے مکہ میں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خط لکھ کے جو ہے بتایا، تو یہاں پہ جو ہے وہ پکڑ لیے گئے ہیں، کیونکہ جو ہے یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے عزیزوں کو بتایا ہے. تو یہ اس میں ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے جو ہے آبا و اجداد بھی جو ہے بدوی صحابی، ان کا نام حضرت حاتب ہے نا، ان کے بارے میں یہ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے تم بچانے کے لیے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ تم خیانت کر رہے ہو نا. تو مین بات یہی ہے اس میں کہ اپنے ایمان کا اہتمام، کیونکہ ان کا رویہ کیا ہے کہ اگر یہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، ہاتھ اور زبان سے تمہیں جو ہے تکلیف دیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم کس طرح کافر ہو جاؤ، تم ان کے لیے کر رہے ہو. قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، ہے نا. آیت نمبر 3، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ان کی طرح کافر مت بنو، تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، نہ اولاد کام آئے گی. یعنی کہ ہر وہ چیز جو دین سے دور کرے، مجھے جو ہے بہت ہی خیال رکھنا ہے اپنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے میں جو ہے بہترین طریقہ ہے جو ہم سیکھ سکیں، جس نے اپنے دیکھیے یہ یہاں پہ کیوں مثال دی گئی کہ ان کے تو اپنے والد جو ہے بت فروش تھے، ان سے انہوں نے بیزاری ظاہر کی. اپنی قوم سے کیا کہا کہ ہم تم سے، تمہارے معبودوں سے جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، ہم تو بیزار ہیں، ہے نا، ہم تم سے دور ہو گئے. کفرنا بکم وبدا بیننا بینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دعوت ہے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہے نا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، ہے نا، اور پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے جو ہے توبہ کی اللہ سے، اور وہ جو ہے ان کی جو ہے دعا اس طرح سے قبول ہوگی کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہوں گے، بلکہ بجو کی شکل میں آئیں گے کہ جو پہچان نہ ہو. اور پھر ان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا والیک المصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمیں کچھ مشکلات ہوں، ہم جو ہے پوری اللہ پر توکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھنا، اس طرح کی دعائیں بھی ہیں. کیونکہ جو ہے ربنا لا تجلنا فتنۃ للذین کفروا، کیونکہ بعض دفعہ کافر جو لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے جو ہے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اور اپنی جو گناہوں کی بخشش ہے. اور ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، ہے نا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے طریقوں کی بات ہے، جہاں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریشنل تھنکنگ کی بنیاد، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی کہ یہ سورج بھی نہیں ہو سکتا، یہ چاند بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اور ہے میرا خدا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ دکھا دی ہے. اصل اللہ یجعل بینکم بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جو آج تم سے دشمنی کر رہے. اور ہوا بھی ہے نا. خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اور کتنے ہی لوگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا اور غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا. ہاں، اب دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس چیز سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی. یعنی کہ ویسے تو وہ مسلمان نہیں ہے لیکن تم سے جنگ نہیں کرتے، تو ان سے نیکی اور انصاف کا برتاؤ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز سے تم کو روکتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، ان سے دوستی نہ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم کو نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، اور جو ان سے دوست کریں وہی ظالم ہے. فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ ممتحنہ.
اور اگلی جو ہے یہ آیت نمبر 10 سورہ ممتحنہ کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو. ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہی ہیں ان کے کافر شوہر پیچھے رہ گئے، یہ یہاں پہ آ گئے ہیں، اب اس کے سارے احکامات ہیں کہ دل کے حال تو تمہیں نہیں پتا، لیکن تم ان کے ساتھ کیا کرو کہ ان کو کفار کی طرح واپس نہ کرو. وہ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مومن ہیں، ان کے کافر شوہر نے جو مہر ان کو دیے وہ ان کو واپس کر دو، اور ان کے جو ہے نکاح کر، ان سے تم نکاح بھی کر سکتے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کے مہر ادا کرو، ہے نا. یہ بھی بہت اہم آیات ہیں. دو طرح کے لوگ، ایک جو ہیں جو ایمان تو نہیں لائے لیکن وہ تمہاری کوئی مشکل نہیں کرتے ہیں، دوسرے جو ایمان نہیں لائے لیکن تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور پھر جب وہ لڑائیاں ہوئیں اور پھر جو ہے وہ قیدی بن کے آئے تو اس میں بہت ساری قیدی بن کے یا خود ہجرت کر کے عورتیں بعد میں آئیں، تو ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے احکامات دیے کہ کیا کرنا ہے. اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان کو واپس دیتے ہیں، وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حکم اللہ، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے بیعت کی مردوں سے کوہ صفا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی ہے. بیعت کی بات آ رہی ہے، مردوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کوہ صفا پر، اور عورتوں سے، ہے نا، جو کہہ رہی تھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے ایک گھر میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہے نا، ایک مکان میں جو ہے بیعت ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. دیکھیں مین چیز ہے نا، بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت وعدے کو کہتے ہیں، عہد کو، میثاق کو، حلف کو، قسم کو، امانت، ہے نا، ساری چیزیں. تو یہ مومنات ہیں، اور یہ جو ہے ان کو کس کس چیز پہ بیعت لی جا رہی ہے کہ ایک تو شرک نہیں کریں گی، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، چوری نہیں کریں گی، زنا یعنی کہ کوئی بھی فحاشی کا کام نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گے نا، دوسرے پر بہتان ہے. اور اگر امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اشارہ کر کے کہ اگر تم ان کو نیکی کا حکم دو گے، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے گناہ کا تو حکم دینے والے نہیں تھے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر یہ بات کہی کہ کوئی شخص اگر نیکی کا حکم دے تب تو آپ مانیں، اگر وہ جو ہے نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو وہ نہیں مانیں گے. تو ان سے بیعت لے لو، نہ صرف بیعت لے لو بلکہ استغفر لہن لہن اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور یا ایھا الذین آمنو، ہے نا، پھر اگلی آیت ہے نا 13، آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، مغضوب علیہم، یہودی ہیں، ہے نا، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر. الحمدللہ سورہ ممتحنہ بھی ہماری اللہ تعالیٰ نے تکمیل کروائی. بہت کم وقت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہت برکت دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلے ہم تھوڑا سا راہ عمل کر لیتے ہیں.